पैगाम टीवी के मुनफरिद उसलूब और मुस्तनद मालूमात पर मबनी बेशुमार दीनी और तालीमी वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और हमारी नई वीडियोस से अपडेट रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन गिरामी कदर, हम मुस्तकिल आपके सामने उन खुशकिस्मत अफराद का तज़किरा कर रहे हैं जिनके ऊपर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और उनके फ़रिश्ते दुरूद भेजते हैं। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मैं आपके सामने एक नई किस्म मुतारफ़ करवाता हूँ। हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर बिन अल-आस बयान करते हैं कि जब अफ्तार कोई बंदा करे रोज़ेदार के सामने, कहने का मतलब है एक बंदा रोज़े में है और उसके सामने कोई चीज़ खा रहा है, चाहे वो बालग हो नाबालग हो। रोज़ेदार के सामने मुस्लिम मुआशरे के अंदर अमूमी तौर पर तो मुसलमान नहीं खाते और वो भी रोज़े की हालत में होते हैं, लेकिन मिसाल के तौर पर अगर रोज़ेदार के सामने कोई बंदा रोज़ा इफ्तार कर रहा है, रोज़ा इफ्तार से मुराद यहाँ पे खाना खा रहा है, यानी उसने रोज़ा नहीं रखा हुआ, चाहे वो कोई नाबालग बच्चा है, चाहे वो कोई औरत है, चाहे वो किसी मर्द की वजह से खा रहा है, तो इस रोज़ेदार के ऊपर फरिश्ते दुरूद भेजते हैं। अब ये बात तो एक सहाबी का कौल है और इमाम अब्दुल रज़ाक और इब्ने अबी शैबा ने इस रवायत को, यानी ये सनद शेखैन की शराइत के मुताबिक सही दर्जे की है। ये रवायत किसी सहाबी से किसी भी दीनी कौल के हवाले से हो, आगे भी एक प्रोग्राम में आपके सामने ये बात रख चुके हैं कि सहाबी का जो कौल होता है दीन के मामलात में, वो हुक्म मरफू के ऊपर चला जाता है, यानी ये हदीस मरफू के का दर्जा रखती है, क्योंकि कोई सहाबी अपने तौर पर दीन के मामलात में रायदनी नहीं करता। गोया सहाबी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना था और हम तक ये बात पहुंचाई कि जब किसी रोज़ेदार के सामने कोई बंदा खाना खा रहा होता है, कोई औरत खाना खा रही होती है, तो रोज़ेदार के ऊपर फरिश्ते दुरूद भेजते हैं। अब ये बात आप नोट कीजिए, ये भी अभी एक रोज़े का एक जुज़ है। जैसे हमने आपके सामने ये बात रखी थी कि सहरी तो रोज़े का एक जुज़ है। अगर एक जुज़ करने के एतबार से या एक जुज़ की ये फजीलत है तो पूरे के पूरे कुल की क्या फजीलत होगी। अब इस रोज़े के आलम में अगर इस बंदे के सामने कोई खा रहा है तो इसके ऊपर फरिश्तों का दुरूद है, तो इसके रोज़े की कफ़ियत और इसके रोज़े के अजर व सवाब की कदर व मंजिलत क्या होगी, आप खुद बतलाइए। एक बंदा रोज़ा रखता है हकीकी तौर पर, ये आपके और मेरे बड़े समझने की बातें हैं। रोज़ा रखा है किसके लिए? अल्लाह के लिए। हलाल खाना छोड़ रहा किसके लिए? अल्लाह के लिए। पकीज़ा बीवी से दूर हो रहा किसके लिए? अल्लाह के लिए। हलाल मशरूब से दूर हो रहा किसके लिए? अल्लाह के लिए। अफसोस और दुख की बात है कि नहीं कि हम अल्लाह के लिए रमज़ान में छोड़ तो देते हैं हलाल चीज़ें, दूध छोड़ देते हैं, लेकिन सारा साल हम सूद नहीं छोड़ते। हम अल्लाह के लिए हलाल करदा अशिया में मशरूब तो छोड़ देते हैं, लेकिन पूरा साल अल्लाह के लिए शराब नहीं छोड़ते, रिज़्क़ हराम नहीं छोड़ते। हम अल्लाह के लिए पकीज़ा ताहिर बीवी के साथ दूरी तो कर लेते हैं अल्लाह के खौफ और डर की वजह से, लेकिन पूरा साल बुरी औरतों से दूर नहीं रहते, या नज़र के गुनाहों से महफूज नहीं रहते, या नऊज़ बिल्लाह और शहवत के गुनाहों में हम मुब्तला हो जाते हैं। असल रोज़े का जो फ़लसफ़ा, गर्ज़ व गायत और मकसद है वो क्या है? कुरान पाक में भी इसी बात को बयान किया, लअल्लकुम तत्तकून, और कुतिबा अलैकुमुस्सियाम। अल्लाह ताला ईमान वालों को मुखातब होकर कह रहा है कि तुम्हारे ऊपर रोज़ों को फ़र्ज़ किया गया, ए ईमान वालो। ये ईमान वालों की बहुत बड़ी खुशनसीबी की बात भी अल्लाह ताला बराह रास्त ईमान वालों से खिताब फरमा रहा है और कह रहा है तुम्हारे ऊपर रोज़ों को फ़र्ज़ किया गया जैसे कि तुमसे पहली उम्मतों के ऊपर रोज़ों को फ़र्ज़ किया गया ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। तो असल रोज़े की जो गर्ज़ व गायत है वो क्या है? मुत्तकी बन जाना, तकवे को इख्तियार कर लेना। और इमाम राग़िब अस्फ़हानी ने मुफ़रदातुल कुरान में तकवे के हवाले से बड़ी खूबसूरत उसकी तारीफ़ की है। कितनी उम्दा तारीफ़ है। तकवा ये है कि अल्लाह के लिए अल्लाह की हराम करदा अशिया को छोड़ दिया जाए और
اللہ کے خوف کی وجہ سے، یعنی تقوی یہ ہے کہ اللہ کے خوف کی وجہ سے بعض مباحات کو بھی ترک کر دیا جائے، یعنی بعض ان امور سے بھی اجتناب کر لیا جائے اللہ کے لیے جو چیزیں آپ کے لیے جائز ہیں۔ روزہ یہ مفہوم لے کے آیا ہے، یہ جو ہے نا روزہ، اس کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ ہم نے کھانا پینا چھوڑ دیا ہے یا حلال اشیاء کو چھوڑ دیا ہے۔ اصل روزے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو ٹریننگ ہے، آپ حلال چیز اللہ کے لیے چھوڑ سکتے ہیں تو حرام چیز کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ اصل چیز تقوی ہے۔ آنکھوں کا تقوی یہ ہے جہاں پہ اللہ کہہ رہا ہے وہاں پہ استعمال کی جائے۔ کان کا تقوی کیا یہ ہے، جن چیزوں کو سننے سے اللہ تعالیٰ منع فرماتا ہے ان کو نہ سنا جائے۔ زبان کا تقوی یہ ہے کہ زبان کو اللہ رب العزت کی راہ میں استعمال کیا جائے، زبان کو ان بےہودہ فحش گوئی اور ایسی باتوں سے محفوظ کیا جائے جس سے اللہ رب العزت نے روکا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث موجود ہے، جو بری بات نہیں چھوڑتا، جھوٹی بات نہیں چھوڑتا، اللہ کو حاجت نہیں ہے، اللہ کو حاجت نہیں ہے کہ پھر وہ اپنا کھانا چھوڑے اور پینا چھوڑے۔ اللہ تو یہ چاہتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے اور مجھ سے یہ چاہتے ہیں کہ جب کوئی روزے کی حالت میں تم سے آگے لڑے بھی، تمہیں برا بلا بھی کہ تمہیں کچھ کہہ بھی رہے، تو تم نے کہنا انی صائم، میں تو روزے کی حالت میں ہوں، میں کیسے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر سکتا ہوں۔ تو گویا روزہ جہاں پر حلال چیزوں کو چھوڑ کر ایک ٹریننگ اور تربیت کا نام ہے، وہاں پہ آپ سے اور مجھ سے یہ تقاضا بھی کر رہا ہے کہ ہم نے پورا سال حرام اشیاء کو چھوڑنا ہے، ہم نے پورا سال حرام اشیاء سے بچنا ہے۔ یہ عجیب و غریب فلسفہ ہے کہ رمضان آتا ہے، ہم رمضان کے اندر تو رمضانی مسلمان بن جاتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے بہت اہم چند باتیں رکھنا چاہتا ہوں اس حوالے سے، اگرچہ یہ جز کی فضیلت کی آپ کے سامنے روایت رکھی ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ممبر پہ چڑھے ہیں اور کہتے ہیں آمین، پھر چڑھتے ہیں کہتے ہیں آمین، پھر چڑھتے ہیں کہتے ہیں آمین۔ اب صحابہ موجود ہیں، انہوں نے کوئی چیز سنی نہیں، انہوں نے تو صرف دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آمین آمین کہہ رہے ہیں۔ آپ سے پوچھا کیا ہوا، کیا ماجرا ہوا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جبریل امین آئے تھے۔ جبریل امین کتنے بلند پایا رسول، انہ لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین، ان کی پیروی ہوتی ہے، عرش کے قریب رہتے ہیں، رسول کریم ہیں، وہ دعائیں کر رہے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہہ رہے ہیں۔ اس بات کے اوپر غور کیجئے، کیا اس دعا کی قبولیت میں کوئی شک ہو سکتا ہے؟ پہلی بات ہم یہ سمجھتے ہیں فرشتے اپنی مرضی سے بولتے ہی نہیں، نبی بھی اپنی مرضی سے بولتے ہی نہیں۔ فرشتے جب اللہ کے حکم سے دعا کر رہے ہیں اور جبریل امین جیسا رسول دعا کر رہا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے رسول جو رسولوں کے سردار ہیں آمین کہہ رہے ہیں، یہ دعا تو مقبول اللہ ہی کے حکم سے ہو رہی ہے، اللہ ہی کے حکم پہ کی جا رہی ہے۔ اور بتلانا کیا مقصود ہے؟ آپ کو اور مجھے ایک خاص بات بتلانا مقصود ہے۔ اگرچہ 3 دفعہ آمین کہے، لیکن اس میں سے موضوع ہمارے سے متعلقہ جو بات ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل امین نے یہ دعا بھی کی تھی کہ جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے محفوظ نہ کرے وہ ہلاک ہو گیا، بعض روایات میں برباد ہو گیا، بعض روایات میں ویل ہے اس کے لیے، بعض روایات میں اس کی ناک خاک آلود ہو۔ مفہوماً آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، وہ تباہ و برباد ہو گیا، اس کا بیڑا غرق ہو گیا، اس کی ناک خاک آلود ہو گئی، جس نے رمضان کا مہینہ تو پا لیا لیکن اس رمضان کے مہینے میں اپنے آپ کو جہنم سے آزاد نہیں کروا سکا، گویا پھر وہ جہنم کا قیدی بن گیا۔ آپ کو پتہ ہے یوم کتابت تقدیر میں جن لوگوں کو جہنمی لکھا جاتا ہے، اللہ رب العزت کی اس ماہ میں رمضان کے مہینے میں اتنی رحمت ہوتی ہے کہ ہر رات ہزاروں کی تعداد میں جہنمیوں کو آزاد کیا جاتا ہے، جن کو لکھا ہوتا ہے جہنمی ان کو آزاد کیا جاتا ہے۔ اور آخری رمضان کی رات جتنے پورے رمضان میں آزاد کیے گئے ہیں، آخری رمضان کی رات ان سب کا مجموعہ جمع کر کے ایک ہی رات میں سب کو آزاد کر دیا جاتا ہے، اس کی گنتی اور عدد کو پورا کر دیا جاتا ہے۔ یہ جو فضائل ہیں یہ
ابھی آپ کے سامنے روزے دار کے سامنے کوئی بندہ کھانا کھا رہا ہے، فرشتے روزے دار کے اوپر درود بھیج رہے ہیں. وجہ یہ تو کھانا کھا رہا ہے، چاہے مباح طریقے سے کھا رہا ہو، چاہے حرام طریقے سے کھا رہا ہو، چاہے روزہ افطار کر کے کھا رہا ہو، یعنی یا اس نے روزہ نہ رکھا ہو، یا چاہے مجبوری کی وجہ سے وہ کھا رہا ہے، اس بندے کے اوپر اللہ رب العزت کی رحمت ہو رہی ہے. روزہ ڈھال ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ آگ سے بچانے والی چیز ہے، روزہ ڈھال ہے، اور روزہ بہترین سفارش کرنے والی چیز ہے. بعض محدثین نے یہ بات نقل کی ہے کہ حقوق جو عباد ہوتے ہیں وہ بندے کو اپنی نیکیوں سے دینے پڑتے ہیں. یہ بات واضح طور پر موجود ہے کہ انسان کسی کی حق تلفی کرتا ہے تو کل قیامت کے دن وہ جو مشہور حدیث ہے، مفلس کون ہے؟ مفلس وہ ہے جو نیکیوں کے پہاڑ لے کے آیا ہے، نیکیوں کے انبار لے کے آیا ہے، لیکن ہوا کیا ہے؟ کسی کو گالی دی ہے، کسی کو تھپڑ مارا ہے، کسی کو برا بلا کہا ہے. ساری کی ساری نیکیاں اس بندے کی اس کے کھاتے میں ڈلتی جا رہی ہیں، ان لوگوں کے کھاتے میں ڈلتی جا رہی ہیں جن سے وہ نفرت کرتا ہے. اب ایک بندہ کسی کو گالی دیتا ہے تو لامحالہ بات یہ ہے کہ جس کو وہ گالی دے رہا ہے وہ بندہ اس کا محبوب نہیں. جس کی وہ غیبت، جو بندہ کسی کے بارے میں بلا بلا کہہ رہا ہے تو لامحالہ طور کے اوپر وہ بندہ اس بندے سے نفرت کرتا ہے. لیکن بندے کی بے بسی کا عالم کیا ہوگا کہ جو دشمن ہے، جس کو برا بلا سمجھتا تھا، اسی کو اپنی نیکیاں دے رہا ہے. خود نعوذ باللہ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے، اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے. ایک ایسا لمحہ بھی آنا ہے کہ یہ نیکیاں اس کو دیتا جا رہا ہے، لیکن ابھی بندوں کے حقوق رہتے ہیں. اور بندے آئیں گے، وہ کہیں گے اللہ اس کی تو نیکی باقی نہیں ہے، ہمیں بھی نیکیاں چاہیے، ہمارا بھی حق ابھی رہتا ہے. تو ہوگا کیا؟ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، ان بندوں کے گناہ اس بندے کے اوپر ڈال دیے جائیں گے. اس بندے نے خود تو اللہ کی حق تلفی نہیں کی، چوری نہیں کی، ڈاکہ نہیں ڈالا، زنا نہیں کیا، لیکن اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے یہ اس نے نہیں کیا، اس کے گناہ اس کے اوپر ڈلتے جا رہے ہیں. ساری نیکیاں ختم ہو گئی ہیں اور اس بندے کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. یہ بندہ امت کا مفلس ترین شخص ہے، نیکیوں کے پہاڑ ہیں، حق تلفی حقوق العباد میں کی ساری نیکیاں بھی بانٹ دی گئیں، ان کے گناہ بھی ڈال دیے گئے. اب یہاں پر ہمارے موضوع سے متعلقہ جو بات ہے وہ کیا ہے؟ بعض محدثین نے یہ بات لکھی ہے کہ جب گناہگار اور بندے ہوں گے، ان کے گناہ بھی ڈال گئے، اور بندے مطالبہ کر رہے ہوں گے کہ ہمیں اس کی نیکیاں تو ختم ہو چکی ہیں، ہمارے گناہ اس کے اوپر ڈل چکے ہیں سارے، لیکن حقوق ابھی بعض بندوں کے اور رہتے ہیں، کیا ان کے گناہ ڈالے جائیں گے؟ وہ کہیں گے اللہ کو کہ اللہ ایک نیکی ہمیں نظر آ رہی ہے جو تو تقسیم نہیں کر رہا، ہمیں وہ نیکی بھی بانٹ دے تاکہ ہمارا حق پورا ہو جائے. تو اس وقت اللہ رب العزت فرمائیں گے الصوم لی، روزہ میرے لیے تھا، روزہ خالص میری رضا کے لیے تھا. اس بندے کے اوپر ایسا لمحہ بھی آیا، یہ تنہا تھا، یہ یکتا تھا، یہ اکیلا تھا، یہ تنہائی میں تھا، اس کے پاس پانی موجود تھا، یہ پی سکتا تھا، لیکن اس نے پانی نہیں پیا کہ اس کو اس کا رب دیکھ رہا ہے، اس لیے یہ جو نیکی ہے میں اس نیکی کو تقسیم نہیں کروں گا. تو معزز سامعین گرامی قدر، روزہ ایک ایسی نیکی ہے جس کو تقسیم نہیں کیا جاتا، جس کو فرشتے نہیں لکھ سکتے، جس کا اجر و ثواب اللہ رب العزت خود دے گا، اور بعد دیگر روایات کے تحت اس کی جزا خود اللہ رب العزت کا دیدار ہی ہوگا. رمضان پورے کا پورا خیر و برکات کا مہینہ ہے، اس کے اندر جمیع عبادات ہیں، یہ عبادات کا ایک مجموعہ. آپ خود بتلائیے کہ یہ ایک ایسا مہینہ جہاں پہ تلاوت کی بھی فضیلت ہے، جہاں پہ انفاق فی سبیل اللہ کی بھی فضیلت ہے، لیکن اس رمضان کے اندر اعتکاف بھی ہے. اعتکاف جیسی عبادت کو اس رمضان کے اندر رکھا گیا ہے. اور یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے کہ اعتکاف پہلے بھی آپ کے سامنے اس بات کو رکھا ہے، عورتوں نے مسجدوں میں کرنا ہے جہاں پہ رسول اللہ عبادت کا جو عمل جس جگہ کے ساتھ جس بات کے ساتھ مخصوص کر دیں، وہ عبادت اسی جگہ پہ اسی انداز میں اسی طور طریقے کے علاوہ درست نہیں ہوتی. اس لیے ہماری مائیں بہنیں اگر اعتکاف کرنا چاہتی ہیں، آئیں مسجدوں کے اندر اعتکاف کریں،
پردے کی اوٹ میں رہیں. یہ عجیب و غریب بات ہے کہ ویسے عورت کو بازار میں جانے کی آزادی دے دی جاتی ہے. بازار جو اللہ رب العزت کی ناپسندیدہ جگہ ہیں وہاں سے عورت کو منع نہیں کیا جاتا, لیکن معاشرے کے اندر دکھ اور افسوس کی بات ہے کہ عورت کو مسجد آنے سے منع کر دیا جاتا ہے. یہ دکھ کی بات ہے کہ نہیں؟ اگرچہ عورت نے مسجد میں بھی آنا تو آداب سے آنا, احترام سے آنا. روزہ انسان کی زبان کی حفاظت کرنے کے لیے, انسان کے نفس کی حفاظت کرنے کے لیے. اگر انسان روزے سے یہ دو مقاصد حاصل نہیں کرتا تو اللہ رب العزت کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ بندہ اپنا کھانا بھی چھوڑے, پینا بھی چھوڑ دے. ہاں اگر روزہ اس نیت کے ساتھ رکھ رہا ہے کہ آج کے بعد زبان کو, اور من کانا یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت, یہ ایک عام اصول ہے اسلام کا کہ جو بھی اللہ اور آخرت پہ ایمان رکھتا ہے وہ یا تو اچھی بات کہے یا خاموش رہے. اور یہ من حسن الاسلام المری, اور اسلام کی بہترین بات بھی یہی ہے کہ انسان ہر وہ بات ترک کر دے جس کے اندر اس کا فائدہ نہیں. فائدے سے مراد کیا ہے؟ یا دنیا کا فائدہ نہیں ہے یا آخرت کا فائدہ نہیں ہے. اگر ان دونوں میں سے کوئی فائدہ انسان کو مل نہیں رہا تو اس بات کے پیچھے کیوں پڑا؟ اگر روزہ اخلاق کو درست نہیں کر رہا, اگر رمضان آیا ہے, رمضان کے بعد, رمضان کے اندر انسان اپنے آپ کو جہنم سے آزاد نہیں کر رہا, وہ تو بہت وعید آپ کے سامنے رکھ دی. رمضان گزر گیا ہے, انسان کے اعمال میں تبدیلی نہیں آئی, انسان واپس اسی پرانی ڈگر پہ جا چکا ہے, تو سمجھ لیجئے کہ وہ رمضان معاذ اللہ ضائع ہو گیا. کس وجہ ہے؟ رمضان آیا تبدیلی کے لیے. اللہ رب العزت نے کھانا پینا چھڑوانے کی اللہ رب العزت کو کوئی ضرورت نہیں. اللہ کو تقویٰ پہنچتا ہے, اللہ کو خوف پہنچتا ہے, اللہ کو مومن کی یہ عبادات اس نوعیت کی پہنچتی ہیں. ٹھیک ہے بہت سے گناہ کیے ہیں, لیکن اس رمضان میں اپنی اصلاح کر لیجئے, گناہوں سے توبہ کر کے ایک نئی زندگی گزارنے کا عزم کیجئے. اپنی زندگی پوری طور پہ اگر آپ کی زبان روزہ رکھ رکھ کے آپ کی زبان کا شر کم نہیں ہوا تو آپ سمجھ لیجئے آپ نے روزے کے صحیح مفہوم کو نہیں پہچاننا. اگر آپ کی نظر کا شر دور نہیں ہوا, آپ نے روزے کے مفہوم کو نہیں پہچانا. اصل میں روزہ ان دو خاص چیزوں کے لیے بہت اہم ہے جن کی طرف میں آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں. ایک زبان کی حفاظت اگر روزے سے ہو جائے تو آپ نے روزے کا مقصد حاصل کر لیا, اور ایک نظر کی حفاظت ہو جائے, کیونکہ روزے کے اندر ان دو چیزوں سے خاص طور پہ روکا گیا. حرام کھانے سے بھی روکا, یعنی یہ بھی ٹریننگ موجود ہے کہ حلال چھوڑا حرام بھی چھوڑا جائے. ٹریننگ کے تینوں انداز ہیں, لیکن بالعموم عام طور پر ویسے تو اب معاشرے کے اندر حرام کھانا بھی بہت عام ہے اور حرام سے بھی کوئی بچنے کی کوشش نہیں کرتا, لیکن بالخصوص مذہبی جو گھرانے ہوتے ہیں یا مذہب سے جن لوگوں کو لگاؤ ہوتا ہے وہ رشوت وغیرہ سے, سود سے, حرام سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں. ان کے اندر جو علتیں ہوتی ہیں وہ بد اخلاقی کی ہوتی ہیں, ان کے اندر جو علت ہوتی ہیں نظر کے فتنے کی ہوتی ہیں. تو رمضان ان دو فتنوں کو اسپیشلی بہت زیادہ ایڈریس کرتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ آ کے لوگوں نے بتلایا کہ ایک عورت ہے ساری رات عبادت کرتی ہے, تہجد پڑھتی ہے, صبح روزے رکھتی ہے, لیکن زبان کی بہت تیز ہے, زبان اس کی بڑی تلخ ہے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا خیر فیہا, اس کے اندر کوئی خیر موجود نہیں ہے. اللہ رب العزت جو کہا گیا, جو سنا گیا, اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. پیغام ٹی وی